बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्लीम अहमद साबरी प्रोग्राम आदम से ख़ातम तक की अगली कड़ी के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ ज़िक्र किया था कि इस्लाम से पहले अरब में कौन कौन से मज़ाहिब मौजूद थे और वो दीन इब्राहिमी से कैसे दूर होते चले गए। अरब में बुत परस्ती किसने मुतारिफ़ करवाई और कौन कौन से कबाइल किस किस बुत की पूजा किया करते थे। अहले अरब में बुत परस्ती के अलावा कौन कौन सी मुशरिकाना रसूमात राइज थी। अरब के कौन कौन से इलाक़ों में दीगर मज़ाहिब राइज थे और उनकी हालत और कैफियत क्या थी। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि इस्लाम से पहले अरब की इक़्तिसादी सूरत हाल क्या थी और उनमें कौन कौन सी माशी सरगर्मियाँ मुरव्वज थी। अरब की मईशत में तिजारत का क्या किरदार था और उमूमन कौन से तिजारती रास्ते अरबों में इस्तेमाल हुआ करते थे। अरब के तिजारती काफ़िले मौसम सरमा और मौसम गर्मा में किन इलाक़ों की तरफ सफ़र किया करते थे। अहले अरब कौन कौन सी अशिया इम्पोर्ट और कौन सी अशिया एक्सपोर्ट किया करते थे। जज़ीरा नुमा अरब में तिजारत के लिए कौन कौन सी मंडियों और बाज़ारों को शोहरत हासिल थी। नाज़रीन किराम, अरबी तारीख़दान फव्वाद हमज़ा लिखते हैं कि इस्लाम से क़ब्ल ख़ित्ता अरब की एक महदूद इक़्तिसादी हैसियत थी। जज़ीरा नुमा अरब जिसके तीन जानिब समुंदर है और बड़े बड़े सहरा और संगलाख पहाड़ भी पाए जाते हैं, इसलिए अरब की बेआबो गया और संगलाख सरजमीन कभी भी खुराक के मामले में ख़ुद कफ़ील नहीं रही और न ही वहाँ किसी बड़ी सनत को फ़रोग़ हासिल हो सका। इसलिए वहाँ इस्तेमाल की कम व बेश हर चीज़ इम्पोर्ट की जाती थी, जिसके बायस उस ख़ित्ते की मुआशी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ताहम ये पूरा मंज़र नहीं है, बल्कि मुल्क में कहीं कहीं काबिल काश्त ज़मीनें भी मौजूद थीं। बिलख़ुसूस जो साहिली मकामात थे वो सरसब्ज़ व शादाब थे, मसलन यमन, ओमान, हज़रुल मौत वग़ैरह, जहाँ के लोग बेशकीमत लोबान की काश्त किया करते, जिसकी वजह से सदियों तक जनूबी अरब के ताजरों को लोबान की तिजारत की इजारतदारी हासिल रही, मोनोपली रही। उसके अलावा नजद, खैबर और हिजाज़ में ताइफ और यसरब वो इलाके थे जहाँ ज़राअत होती थी, काश्त होती थी। यहाँ बद्दुओं की निस्बत कम तादाद में लोग हज़री गांव या बस्ती की बुनियाद डालकर आबाद हो जाया करते थे और फसलें तैयार किया करते थे। नाज़रीन गिरामी क़द्र, उस वक्त कुछ इलाकों की पैदावार जैसे खजूर, फल, जानवरों के चमड़े वगैरह की तिजारत भी हुआ करती थी। अरबों के दूसरे ग्रोह अहले बादिया जो कसीर तादाद में थे, उनका पेशा कदीम ज़माने से गल्लाबानी, रहज़नी और सरका था। वो बड़ी तादाद में ऊँट, गाय, भेड़, बकरियां, घोड़े, गधे और खच्चर पाला करते थे और उनकी तिजारत किया करते थे। ये लोग मुंतशिर तर्ज़ ज़िंदगी और खाना बदोशी पर मजबूर थे। वो अपने मवेशियों के लिए नई चरागाहों और नए चश्मों की तलाश में वादियों और घाटियों में सरगर्दा रहा करते और सख्त नामसाइद हालात में ज़िंदगी बसर किया करते थे। अक्सर औक़ात खुराक के वसाइल और ज़राए आबादी के एतबार से काफ़ी नहीं होते, तो एक ताकतवर कबीला दूसरे कमज़ोर कबीले के वसाइल मसलन ऊँट, मवेशी वग़ैरह पर कब्ज़ा कर लिया करता। बदवी कबाइल का सबसे बड़ा मसला गल्लाबानी का तसलसल कायम रखना था। चरागाहों और आबी चश्मों पर कब्ज़े के लिए उनमें आए रोज़ जंगो जदल का बाज़ार गर्म रहा करता था। अहले अरब को जिस चीज़ से ज़्यादा इनकम हुई थी, आमदन हुई, वो जंगों के अम्बाल गनीमत और ग़ुलाम थे। उसके साथ उसके उस ज़माने की मुआशी सरगर्मियों में तिजारत, ज़राअत, सनतगरी, ये सब
شامل رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قصہ آگے بڑھتا ہے اور اب ہم ان سرگرمیوں کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسن ندوی اپنی سیرت کی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ تجارت کو عربوں کی معیشت کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ دنیا کی دوسری اقوام میں عرب قوم کا تعارف ایک تجارت پیشہ قوم کے طور پر تھا۔ اگرچہ وہاں کاشتکاری، صنعت و حرفت بھی پائی جاتی تھی، مگر عرب کے پہاڑوں، ریگستانوں یا یوں کہہ لیجئے کہ جغرافیائی حالات نے وہاں کے باسیوں کا رخ تجارت کی طرف پھیر دیا تھا آٹومیٹکلی۔ مدینہ منورہ اور طائف اپنے پھلوں کے باغات اور اناج کی کاشتکاری کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ جو کہ اسلام سے پہلے بھی مرجع خلائق تھا، مقدس تھا، بہت سارے لوگ دنیا کے دور دراز علاقوں سے حج اور زیارت کے لیے وہاں آیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے علاقوں کی اشیاء لا کر وہاں پر بیچا کرتے تھے، اور یہاں سے اپنے ساتھ مختلف اشیاء خرید کر اپنے علاقوں میں لے جایا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے مکہ المکرمہ کو ایک بین الاقوامی تجارتی منڈی کا درجہ حاصل تھا۔ خصوصاً شہر حرم میں جب کبھی جنگ بندی ہوتی تو لوگ جوق در جوق بازاروں کا رخ کیا کرتے تاکہ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید سکیں۔ حج کے زمانے میں یہ تجارت بہت بڑی شکل اختیار کر لیا کرتی۔ دوستو، مکہ المکرمہ میں ایک متمدن علاقہ ہونے کی وجہ سے تمام اشیاء ضرورت موجود تھی۔ ان میں سے اہم اشیاء کے الگ سے بازار لگا کرتے تھے جن کے نام تاریخ کی کتب میں محفوظ ہیں۔ مثلاً سوق العطارین جسے خوشبو منڈی کہا جاتا تھا، سوق الفاکہہ جسے فروٹ منڈی کہا جاتا تھا، کھجوروں کا بازار، اور پھر اس کے علاوہ البزازین مارکیٹ۔ اسی طرح جوتے بیچنے والوں کے الگ سے ٹھیلے ہوا کرتے تھے اور اجناس کی فروخت کے لیے الگ سے ایک میدان مختص کر دیا جاتا تھا جس سے اہل مکہ کے تجارتی کاروبار کے عروج کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، عربوں کی معاشی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے ممتاز مورخ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت تجارت کے 3 بڑے روٹ ہوا کرتے تھے۔ ایک راستہ تو خشکی کا تھا جو ایران کی طرف سے عراق اور شام سے ہوتا ہوا جایا کرتا۔ قرآن مجید نے اسی راستے کو امام مبین یعنی ظاہر راستہ کہا ہے۔ عرب کی تمام بڑی بڑی آبادیاں اسی تجارتی گزرگاہ کے دائیں بائیں واقع تھیں۔ اصحاب الایکا اور موتفقہ یعنی قوم لوط کا گاؤں جو بحیرہ مردار کے قریب تھا اسی راستے پر آباد تھا۔ ناظرین اکرام، دوسرا اہم راستہ سمندری راستہ تھا، یعنی خلیج فارس کا، جس سے تمام تجارتی سامان عرب کے مشرقی ساحلوں پر اترا کرتا اور دومت الجندر یا تدمر سے ہوتا ہوا آگے جایا کرتا تھا۔ اور پھر تیسرا اہم روٹ بحر ہند کا تھا۔ اس راستے سے آنے والا تمام سامان تجارت حضر الموت اور یمن سے گزرا کرتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب کے آباد حصے 3 بحری ساحلوں پر واقع تھے۔ خلیج فارس پر بحرین اور عمان، شمال میں بحیرہ عرب پر حضر موت، اور یمن اور مشرق میں بحیرہ احمر پر حجاز اور مدین واقع ہیں۔ یہ علاقے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ عمان اور بحرین ایران اور عراق سے متصل ہیں۔ یمن اور حضرموت کے خطے افریقہ اور ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، حجاز کے سامنے مصر اور اس کے بازو میں بحیرہ روم کا ملک شام ہے۔ یہی وہ جغرافیہ ہے جس کی وجہ سے زمانہ قدیم سے ہی عربوں کا بین الاقوامی تجارت کے ساتھ گہرا ربط رہا ہے۔ ان طبعی سہولتوں کی وجہ سے ان 3 راستوں پر عرب ہی آباد تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر عرب تجار سامان کی نقل و حمل کا کام بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ جو تجارتی قافلہ ان کے علاقوں سے گزرا کرتا ان کو اپنے علاقوں سے بحفاظت گزارنے کا ذمہ لے کر ان پر بھاری ٹیکس بھی لگایا کرتے اور وصول کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں عربوں کے سامان تجارت کی جو عموماً 3 اقسام پر مشتمل تھے۔ اہل یمن
کھالوں کی بہت عمدہ دباغت یعنی ان کو پریزرو کیا کرتے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ دباغت کا یعنی کھالوں کو پریزرو کرنے کا یہ کام ستارہ سہیل جو یمن کے مقابل طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی میں کرنا سعادت ہے۔ اسی طرح طائف میں بھی دباغت کا فن بہت ترقی کر چکا تھا، اس لیے چمڑے کی تیاری، زین پوش وغیرہ کی تیاری کا کام بھی عربوں کی تجارت میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ اسی کی ایک مثال بتاتا چلوں کہ مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کو حاصل کرنے کے لیے قریش نے شاہ حبشہ کو دیگر چیزوں کے ساتھ یہی کھالیں تحفے میں دی تھیں۔ یمن میں ہی مسالہ جات اور خوشبودار چیزوں یعنی لوبان، زعفران، عطریات وغیرہ کی کاشت بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نجد کے خطے میں قسم قسم کے پھول اور نباتات پیدا ہوا کرتے تھے۔ ممتاز مورخ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسالہ جات یعنی لونگ، سیاہ مرچ، الائچی، دار چینی، ناریل، املی وغیرہ یہ جنوبی ہند اور جزائر ہند کے ساحل سے عرب آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی یہ چیزیں انہی مقامات سے ساری دنیا میں جایا کرتی ہیں، اور اس دعوے کی درستگی اور اس کے ثبوت کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ مسالوں اور خوشبو کی اکثر چیزوں کے نام سنسکرت سے عربی میں آئے ہیں۔ مثلا مشک ہے، فلفل ہے، کافور، زنجبیل، سندل، نارجیل، قرنفل، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے نام کے ساتھ ہندی کا لفظ لازمی ہو کر رہ گیا ہے۔ مثلا عود ہندی ہے، قسط ہندی ہے۔ اسی طرح ناظرین یمن میں بہت اچھی چادریں تیار ہوا کرتی تھی، مگر عرب واپسی میں کچھ کپڑے جیسے شاس جسے ململ کہا جاتا ہے، چار خانہ اور تہمد ہندوستان سے اور کچھ شام سے لایا کرتے تھے۔ تھوڑی مقدار میں غلہ یمن سے مگر زیادہ تر شام سے آیا کرتا تھا۔ مدینہ کے ابتدائی ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت شام کے بیپاریوں کا ہی شور اٹھا تھا، کیونکہ لوگ غلے کے ان سوداگروں کے منتظر رہتے تھے، اس لیے اٹھ کر چل دیا کرتے تھے، جس میں سورہ جمعہ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ شراب، لوہے کی تلواریں ہندوستان سے بن کر جایا کرتی تھیں، آئینہ وغیرہ جیسا آرائشی سامان بھی درآمد وہیں سے کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس بین الاقوامی تجارت پر عرب میں دو گروپ چھائے ہوئے تھے۔ ان میں ایک گروپ تو امرائے قریش کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، قریشی سردار ابو جہل اور حضرت ابو سفیان وغیرہ۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی سامان لے کر شام 2 بار یمن کے بازار جرش اور بحرین میں تشریف لے گئے تھے، اور دوسرا گروہ بنی ثقیف کا تھا جو اپنے بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ سامان تجارت لے کر دور دراز علاقوں کے سفر پر جایا کرتے اور واپسی میں وہاں سے مال لے کر آیا کرتے، اور ذیقعد میں مکۃ المکرمہ میں آرام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذی الحج میں وہ سمجھتے تھے ان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ عالمگیر بدامنی اور لوٹ مار کے باوجود جہاں بادشاہوں کا تجارتی مال بھی خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا، قریش کے تجارتی کاروان قبائل سے مختلف معاہدات کے تحت اور بیت اللہ جس کی عظمت عربوں کے دلوں میں نسل در نسل بسی ہوئی تھی، اس کے متولی ہونے کے ناطے، جس کی بنا پر وہ جیران اللہ یعنی اللہ کے پڑوسی سمجھے جاتے تھے، ہر طرح کی لوٹ مار، قتل و غارت سے محفوظ اور مامون تھے، بلکہ ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ انہی روایات کے باعث قریش کی تجارت کو اور بھی فروغ حاصل ہوا۔ قریش کی تجارتی ترقی کی انتہا آپ یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیوہ اور کسی مرد کے سہارے کے بغیر عورتیں بھی اپنا تجارتی سرمایہ ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اہل مکہ کے مشہور قبائل میں سب سے اہم ترین قبیلہ قریش ایک تجارت پیشہ قوم تھی۔ قریش لفظ کے لغوی معنی بھی دراصل جمع کرنا ہے، یا یہ لوگ تجارت کے ذریعے مال اور دولت جمع کرنے میں مشہور اور معروف تھے، اس لیے ان کو
قریش کہا جاتا تھا۔ بعض نے کہا کہ قریش کے مختلف شہروں میں متفرق ہونے کے بعد مکے میں جمع ہونے کے بعد ان کو قریش کہا جانے لگا۔ قریش سمندر کی ایک مچھلی کا نام بھی ہے جو چھوٹی چھوٹی دوسری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اور قریش کی تجارت بھی دوسری قوموں کی تجارت پر غالب تھی، اس لیے بھی ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ پروفیسر نور محمد غفاری لکھتے ہیں کہ قصی اور ہاشم نے اپنے زمانے میں قریش کے کاروان تجارت کو مزید منظم کیا۔ عبد مناف کے بیٹوں میں ہاشم نے شاہان روم اور آل غسان سے، عبد شمس نے نجاشی الاکبر سے، جناب مطلب نے ملوک حمیر سے، اور نوفل نے الاسرا ایران سے ان کے ممالک میں تجارتی قافلوں کی بحفاظت آمد و رفت اور عربوں کی نو آبادیوں کے لیے اجازت حاصل کر رکھی تھی اور معاہدے کر رکھے تھے، اور سال میں 2 مرتبہ تجارت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ان کے کاروان موسم سرما میں یمن سے اور گرمیوں میں شام بلکہ ایشیائی کوچک تک تجارت کیا کرتے تھے۔ قریش کے مرد تو تجارت میں بے مثل تھے ہی، مگر اس قوم کی عورتیں اور بچے بھی تجارت میں پیش تھے۔ اس کی ایک مثال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو مکے کی مشہور تاجرہ تھیں۔ وہ کئی آدمیوں کو اجرت پر رکھا کرتی، مداربت پر مال دیتی۔ ان کے تجارتی قافلے مکے سے شام اور بصرہ تک جایا کرتے تھے۔ ابو جہل کی ماں حنزلیہ کا عطر کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہندہ ملک شام کے قبیلہ بنو کلب کو تجارتی مال فراہم کیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے 5000 درہم تجارت کے لیے قرضہ لیا تھا، جس سے اس زمانے کی تجارت کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، قریش کے جس تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا حملہ کرنا غزوہ بدر کا سبب بنا تھا، اس قافلے میں 1000 اونٹوں اور 50,000 دینار کا مال موجود تھا۔ اس تجارتی قافلے میں مکے کے تقریباً تمام عورتوں اور مردوں کی بچت کا یوں سمجھ لیجئے کہ سرمایہ لگا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ مکے کا کوئی قریشی مرد اور عورت ایسے نہیں تھے جن کے پاس نصف اوقیہ یا زیادہ، اس سے بھی زیادہ مال ہو، مگر اس نے اس قافلے میں مال روانہ نہ کیا ہو۔ سب نے کیا ہوا تھا۔ قریش میں رات کے قصوں میں تجارت اور قافلوں کے اسفار کی باتیں ہوا کرتی۔ ہر ایک عرب یا تو تجارت میں مشغول تھا یا وہ تجارتی دلال تھا، بروکر ہوا کرتا تھا۔ عرب میں جو تاجر نہ ہوتا اس کی کوئی خاص عزت ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ قریش کی تجارت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ تفسیر در منصور اور کتاب اقتصاد الاسلامی میں ہے کہ قریش کے 2 بڑے تجارتی سفر یعنی گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کی طرف ہوا کرتے، جس میں وہ خوشبو، ہتھیار، چمڑے اور کھجور کو برآمد اور تیل، مسالہ جات وغیرہ کو امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ان اسفار میں وہ سونے کو بہت حد درجے کی اہمیت دیا کرتے تھے، اور وہ روم کے سونے کے دینار، فارس کے چاندی کے درہم سے معاملہ کیا کرتے تھے، ڈیل کیا کرتے تھے۔ عرب تاجر افریقہ سے گوند، ہاتھی دانت، آبنوس کی لکڑی اور یمن سے چمڑا، بخور، کپڑا اور عراق سے مسالہ جات، ہندوستان کے جزائر سے سونا، قیمتی پتھر، آج، سندر کی لکڑی، زعفران اور مصر اور شام سے تیل، اسلحہ، ریشم اور شراب امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ قریش شام، یمن اور عراق کے ساتھ تجارت میں شہرت رکھتا تھا۔ اہل مکہ بڑے بڑے تجارتی معاہدے کیا کرتے اور بڑے تجارتی اسفار میں اپنے قافلوں کی حفاظت کے لیے رشوت بھی دیا کرتے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور تجارت شراب کی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر مطلق لفظ تجارت بولا جاتا تھا تو اس سے شراب کی تجارت ہی مفہوم لی جاتی تھی۔ شراب خانے ہر وقت کھلے رہا کرتے اور شرابیوں سے
بھرے رہا کرتے۔ شراب بڑی مہارت اور اعتماد سے مختلف شکلوں اور رنگوں کا بنایا جاتا۔ اس پس منظر کی وجہ سے جاہلیت کے اشعار میں کثرت سے ہمیں شراب کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں شراب کے مختلف نام، صفات اور اوصاف بیان کیے جاتے۔ مکے میں سود کا کاروبار بھی عروج پر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت سارا سرمایہ سودی کاروبار پہ لگا تھا، مگر اس سودی کاروبار کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور سود سے حاصل شدہ آمدنی کو ناپاک اس وقت بھی جب شرعی حکم نہیں آیا تھا، اس وقت بھی خیال کیا جاتا تھا۔ تعمیر کعبہ کے وقت کفار مکہ نے غصب، قطع رحمی اور ناجائز طریقے سے آنے والے ہر سرمایہ کو تعمیرات میں، اس تعمیر میں استعمال کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، تعمیر کعبہ کے وقت انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے چندے میں ایسی چیز نہ دو جو تم نے غصب کر کے یا قطع رحمی سے، یا وہ جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان ذمے کو خراب کرنے سے حاصل ہوئی ہو، وہ نہ دی جائے۔ قریش خانہ کعبہ کے چونکہ متولی تھے، اس وجہ سے پوری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے پوری دنیا میں امن اور سلامتی سے سفر کیا کرتے۔ یہ قافلے عرب کے ایک سرے یمن سے لے کر دوسرے سرے غزہ، بیت المقدس، دمشق تک جا کر بحر احمر پار کر حبشہ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جدہ کی بندرگاہ حبشہ، بحرین، عمان اور مکے کے درمیان تجارتی واسطہ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، شام اور یمن جانے والے تجارتی قافلے بر اعظم افریقہ کے ممالک جیسے مصر ہے، سوڈان، اور پھر بر اعظم ایشیا کے ممالک ہندوستان، ایران اور روم جایا کرتے تھے۔ یہ منظم قافلے ہوا کرتے تھے جن میں تمام اشیاء ضرورت اور قافلے کی وسعت کے مطابق محافظ دستے اور راستہ دکھانے کے لیے دلیل اور رہنما تک ہوا کرتے تھے۔ عرب لمبے زمانے تک تجارت کو جاری رکھنے کے لیے مختلف اقوام سے تجارت معاہدہ کیا کرتے تھے۔ ہاشم کی درخواست پر شام، روم، غسان کے بادشاہوں نے عرب کو تجارتی امن دیا تھا۔ ان معاہدوں کی بعد میں کافی وقت تک تجدید ہوتی رہی۔ عبد الشمس نے حبشہ کے نجاشی اور مطلب نے یمن اور حمیر کے سرداروں اور نوفل نے ایران کے کسراؤں سے تجارتی امن کے معاہدے کر رکھے تھے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ عرب بادشاہ اور سردار تجارتی راستوں میں آنے والے سرداروں کو امن دینے کے عوض بیش قیمت تحائف وصول کیا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی اور ان سے اچھا سلوک کیا کرتے۔ عرب کے یہاں تجارتی راستوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی قبولیت کا اعلان فرمایا تو یہ سنتے ہی کفار ان پر حملہ آور ہوئے۔ کفار نے ان کو اتنا شدید مارا کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ کیا تم کو خبر نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تمہارے تاجر بنو غفار سے گزر کر ہی شام کی طرف جایا کرتے ہیں، یہ سن کر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ مطلب اگر اس شخص کو نقصان پہنچا تو تمہارا تجارتی راستہ بند ہو سکتا ہے۔ تجارتی راستوں کی اہمیت کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کفار مکہ کا تجارتی قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا اس کا تعاقب فرمایا، جس کے باعث وہ راستہ بدلنے پر مجبور ہوا اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ بیرون ملک تجارت کے علاوہ خود عرب میں بھی 13 مقامات پر تجارتی میلے منعقد کیے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، عرب میں آج کے زمانے کی طرح پورا سال ایک جگہ پر کوئی بازار اور منڈی اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر میلے کی شکل میں یہ بازار قائم ہوا کرتے تھے، جو حجاز کی آخری سرحد دومت الجندل سے شروع ہو کر حجاز سے ہوتے ہوئے شام تک اختتام پذیر ہو جایا کرتے تھے، جہاں دور دور سے سوداگر اپنا مال اور اسباب فروخت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، عرب کا سب سے قدیمی بازار دومت الجندل تھا۔ یہ مقام شام کے پاس حجاز کی آخری سرحد پر واقع تھا۔ یہاں سے میلے کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ یہ منڈی 1 ربیع الاول سے 15 ربیع الاول تک لگا کرتی تھی، جس میں خوب چہل پہل ہوتی، تجارت ہوتی، رونق رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ
گھٹنا شروع ہو جایا کرتی اور آخر ماہ تک جاری رہا کرتی تھی۔ قبائل بنو تے، بنو جدیلہ اور بنو کلب اس کے پڑوس میں رہتے تھے، جن کا رئیس قابو اس بازار کا حاکم تھا۔ عرب کے علاوہ عراق، شام کے تاجر بھی اس کی اجازت سے بازار لگایا کرتے تھے۔ رئیس قابو خود بھی تجارت کرتا تھا، لیکن جب تک اس کا مال فروخت نہیں ہو جایا کرتا تھا، کسی دوسرے کو مال بیچنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں خرید و فروخت کا طریقہ یہ تھا کہ جسے جو مال پسند آ گیا اس پر ایک کنکری ڈال دیا کرتا تھا۔ اس میلے میں شامل ہونے کے لیے جو تاجر یمن یا حجاز سے جانا چاہتا تھا تو جب تک مضری قبائل کی سرزمین سے گزرتا رہتا تو قریشی سرپرستی اسے حاصل رہا کرتی، کیونکہ کوئی مضری قبیلہ نہ تو کسی قریشی تاجر کو ستاتا تھا اور نہ کسی مضریوں کے حلیف کو ستایا کرتا تھا۔ چنانچہ قبیلہ قلب والے کسی ایسے شخص کو نہیں ٹوکتے تھے کیونکہ قبیلہ بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ اسی طرح قبیلہ طئی والے بھی ان کو نہیں ستایا کرتے تھے کیونکہ ان کی بنی اسد والوں سے حلیفی تھی، یعنی ملاپ تھا، دوستی تھی۔ اگر مسافر بنی عمرو بن مرصد کا خفارہ حاصل کر لیتے تو اس پورے علاقے میں جہاں قبائل ربیہ بستے تھے انہیں حفاظت حاصل ہوا کرتی تھی۔ اگر بحرین کے بازار مشقر جانا ہوتا تو قریشی خفارہ ہی حاصل کر لیا جاتا۔ اگر جنوبی عرب کے سوق موہرا کو جانا ہوتا تو بنی محارب کا سرپرستی حاصل کر لی جاتی تھی۔ حضرت موت کے سوق رابیہ کو جانے کے لیے قریش قبیلہ بنی عاقل المرار کا خفارہ حاصل کیا کرتے اور دیگر لوگ کندہ کے آل مسروق کا۔ اس طرح دونوں ہی قبائل کو عزت حاصل رہا کرتی تھی، لیکن قریشی سرپرستی کے باعث عاقل المرار کو اپنے حریفوں پر فوقیت حاصل تھی۔ تجارت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے۔ پھر دومت الجندل کے بعد مشقر اور بحرین میں یہ میلہ جمادی الثانی کے آغاز سے آخر ماہ تک پورا ماہ جاری رہا کرتا تھا۔ عبد القیس اور تمیم کے قبائل اس کے ارد گرد مقیم تھے اور ان کی رضامندی کے بغیر یہاں مال لانا ممکن نہیں تھا۔ کیونکہ یہ میلہ ایران کی سرحد کے قریب تھا، اس لیے اس میں ایرانی تاجر بھی بہت تعداد میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اس منڈی میں خرید و فروخت کا طریقہ یہ تھا کہ یعنی بیچنے والا شخص اور مشتری، خریدنے والا شخص دونوں خاموش رہتے اور صرف اشاروں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ سہار کا میلہ خلیج عمان کے ساحل پر نخلستان بریمی میں 21 رجب سے 5 دن کے لیے لگا کرتا تھا۔ پہلے 2 میلوں میں جو تاجر شرکت کرنے سے قاصر رہ جاتے وہ یہاں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اس میں سمندر پار کے تاجر بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ اس میں خرید و فروخت کا طریقہ پہلے سے بھی مختلف تھا۔ سامان سے اندازہ لگایا جاتا تھا اور گاہک پتھر پھینکتے تھے، جس سامان پر پتھر جا کر گرتا اسے اٹھا لیا کرتے تھے۔ دبا کا میلہ رجب کی آخری تاریخ کو خلیج عمان کے ساحل پر منعقد ہوا کرتا تھا۔ اس میں ہند، سندھ، چین، افریقہ کے تاجر شرکت کیا کرتے تھے۔ عرب اور دریا کی چیزیں یہاں پر فروخت کیا کرتے تھے اور دبا سے سوداگر شہر میں منڈی موہرا کے شمال میں اس پہاڑ کے سائے میں جس پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جو عرب کے ساحل پر حضرت موت اور عمان کے درمیان واقع ہے، میلہ لگانے کے لیے وہاں پر آ جایا کرتے۔ جو 15 شعبان سے شروع ہوا کرتا، اس کے ارد گرد بنو محارب رہا کرتے تھے۔ اس منڈی میں چمڑا، کپڑا، جڑی بوٹیاں، نباتاتی دوائیں اور دیگر ضرورت کی اشیاء فروخت کی جایا کرتی تھی۔ شہر سے فارغ ہو کر سوداگران عدن میں 1 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک ڈیرے ڈال دیا کرتے تھے۔ سلاطین یمن بڑی خوش اسلوبی سے اس میلے کا بندوبست اور انتظام کیا کرتے تھے۔ اس جگہ زیادہ تر دریائی سوداگر جمع ہوا کرتے تھے اور عربوں کے دعوے کے مطابق کہ ان سے بڑھ کر خوشبو بنانے والے دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہاں سے سوداگر انواع و اقسام کے عطریات
اور خوشبوئیں بحری راستے سے ہندوستان اور سندھ تک اور بری راستوں سے ایران اور روم تک پہنچایا کرتے تھے۔ عدن کے بعد سنا کے میلے کا زمانہ آیا کرتا، جہاں یہ منڈی 15 رمضان المبارک سے آخر رمضان تک جاری رہا کرتی تھی۔ سنا یمن کا پایہ تخت تھا، یہاں روئی، زعفران، رنگ، کپڑے اور لوہے کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، پھر رابعہ کا میلہ 15 ذیقعد سے آخر ماہ تک عکاظ کی منڈی کے عین ساتھ عاقل المرار کے قریب حضرموت میں ایک ٹیلے کے پاس لگا کرتا تھا۔ یہاں عاقل المرار اور آل مسروق بن وائل حضری کے زیر خفارہ مال تجارت لایا جایا کرتا تھا، یعنی ان کی زیر سرپرستی ہوا کرتا تھا۔ سنا کے بعد لوگ حضرموت چلے جایا کرتے تھے، مگر یہاں زیادہ گہما گہمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں سے کچھ تاجر لوٹ کر حضرموت کے میلے میں چلے جاتے، مگر زیادہ تر عکاظ کے میلے میں چلے آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایام جاہلیت میں عکاظ عرب کا سب سے بڑا میلہ تھا۔ عکاظ کا میلہ مکہ مکرمہ کے نزدیک لگا کرتا تھا اور یہ سب سے بڑا میلہ ہوا کرتا تھا، جو 15 ذیقعد سے ذی الحج کے چاند نظر آنے تک نجد اور عرفات کے درمیان جاری رہا کرتا تھا۔ یہ بازار خفارہ سے پاک تھا۔ اس میلے میں عرب کے تمام قبائل، قریش، حزان، غطفان، خزا، حارث ابن منات، عقل اور مستقلق وغیرہ شرکت کیا کرتے تھے۔ جب عرب کے تمام گوشوں سے لوگ اس جگہ جمع ہو جاتے تو قبائلی شعراء اپنا کلام سنایا کرتے، جس میں شہوانیت، عشق بازی، شراب نوشی، پھر قبائلی منافرت کا تذکرہ، جنگ و جدل، مشرکانہ خرافات اور نسلی فخر و غرور کا ہی ذکر کیا جاتا تھا۔ اس طرح قبائل ایک دوسرے پر عزت و شرف اور کمالات میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ راگ و رنگ کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی، جس میں ہر قسم کی فحش کاری خوب دھڑلے سے ہوا کرتی۔ خطبات تقریریں کرتے، حکام اپنے فیصلے سنایا کرتے اور شیوخ معاہدے کی دفعات طے کیا کرتے تھے۔ فیاضی کا مقابلہ ہوتا، ہر قبیلہ اپنی بڑائی جتلانے اور دوسرے قبیلے کو نیچا دکھلانے کے لیے اونٹ پر اونٹ کاٹتا چلا جایا کرتا تھا۔ اسلام نے دکھاوے اور ریاکاری کی اس فیاضی کا خاتمہ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پھر زندہ کیا کہ محض اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، تاکہ خوشحال لوگوں کی قربانی سے غریب حاجیوں کو کھانے کا موقع مل سکے۔ محمد حسین ہیکل تمام میلوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ اس طرح مکہ مکرمہ کا تجارتی منڈی بننے کا سبب عکاظ کا میلہ اور حج ہوا کرتا تھا۔ جنگ فجار بھی یہیں بپا ہوئی تھی۔ ذوالمجاز کا میلہ جاہلیت کے میلوں میں سے ایک میلہ تھا۔ عکاظ کے بعد یہ میلہ 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج یعنی یوم ترویہ تک عکاظ کے قریب ہی کب کی جانب ایک فرسخ کے فاصلے پر منعقد ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر لوگ منا کو چلے جایا کرتے تھے۔ عرب کی منڈیوں میں ایک منڈی مجنہ بھی لگتی تھی، جو عکاظ اور المجاز کے درمیان تھی۔ یہ میلہ 10 محرم سے آخر ماہ تک مدینہ المنورہ کے شمال میں خیبر کی ایک بستی میں ایک قلعے کے نام تھا، جہاں ایک کنواں بھی تھا، وہ جاری رہا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ہجر کا میلہ جو 10 محرم سے آخر ماہ تک یمامہ میں جو بنی حنیفہ کا مسکن تھا منعقد ہوا کرتا تھا۔ بنو امیہ کے زیر اہتمام بصری اور ازراعات میں ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا۔ عرب میں اسلام کے پھیل جانے کے بعد کم و بیش 125 برس تک یہ تمام تجارتی منڈیاں منعقد ہوتی رہیں، مگر 129 ہجری میں رفتہ رفتہ یہ سب منڈیاں خارجیوں کی لوٹ مار کی وجہ سے بند کر دی گئیں۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ عرب کے ساتھ ہندوستان، جس میں موجودہ دور کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سب ممالک شامل ہیں، ان کی تجارت معروف ہوا کرتی تھی۔ مناسب ہے ناظرین کرام کہ ہم اپنے علاقے کی عرب کے ساتھ تجارت کا بھی مختصر جائزہ لیتے چلیں۔ عرب اور ہندوستان دونوں ملک اپنی اپنی قوموں کے ہاں عظیم الشان مذہبی، پاک اور
مقدس ریاستیں تھیں۔ حجاز جیسے مسلمانوں کے یہاں مقدس علاقہ ہے، ایسے ہی ہندوستان ہندوؤں اور بدھوؤں کے نزدیک ایک مقدس جگہ ہے۔ ہندوستان اور عربستان سمندر کے واسطے سے پڑوسی ملک ہیں۔ دریا کے کنارے کے ممالک فطرتاً تجارتی ملک ہوا کرتے ہیں۔ ہزاروں برس پہلے عرب تاجر ہندوستانی ساحل پر آیا کرتے اور وہ شام، مصر اور عدن کے راستے اپنی پیداوار کو جزائر ہندوستان، چین، جاپان، افریقہ اور حبشہ تک بھیجا کرتے تھے، اور وہاں سے عمان، بحرین، حضرموت اور عراق کے کناروں سے گزر کر بلوچستان کی بندرگاہ پر لنگر ڈالتے اور پھر سندھ میں دیبل یعنی کراچی کی بندرگاہ کی طرف چلے آیا کرتے تھے۔ اس تجارتی آمد و رفت سے عربوں کے جہاز ہندوستان کے تمام جزیروں اور دریائے راستوں پر چکر لگاتے رہتے تھے۔ سندھ کی درآمد کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9ویں صدی عیسوی میں یہاں طلائی سکوں، مرجان اور ایک قیمتی پتھر جس کا نام دھنج تھا، اس کی بڑی مانگ ہوا کرتی تھی۔ یہاں مصر سے شراب، روم سے پوستین اور ریشمی کپڑے آیا کرتے تھے۔ فارس سے عرق گلاب، بصرہ سے کھجور اور عرب سے کارومندل میں گھوڑے آیا کرتے تھے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مکہ بے آب و گیا علاقہ تھا۔ قریش تجارت کرتے اور وہ تاجروں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ لوگ دستکاروں اور زراعت سے وابستہ افراد کو حقیر جانا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلامی لشکر کی جانب سے 3 انصاری نوجوان حضرت معاوض، حضرت معاذ اور حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو میدان جنگ میں قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے ان کی شناخت دریافت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہماری برادری سے ہمارے درجے کے جوانوں کو بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا۔ مدینہ منورہ کسانوں کی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں کے اکثر لوگ کسان اور باغبان، کھیتوں اور باغات کے مالک ہوا کرتے تھے، جن میں کھجور کے علاوہ جو، گندم، انار، کیلا، انگور اور انجیر کثیر تعداد میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ یہاں پانی کا نظام بارش، کنویں اور نہروں کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ مدینے کے ارد گرد سرسبز وادیاں اور باغات تھے، جن میں سے وادی عقیق بہت مشہور تھی۔ طائف، یثرب، یمن، یمامہ، تہامہ اور یثرب پانی کی کثرت کی وجہ سے زرعی اور سرسبز علاقے تھے۔ طائف پھلوں اور شہد کی پیداوار میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ عرب کسان اونٹوں، گدھوں اور جانوروں سے ہل جوتا کرتے تھے، چشموں اور کنووں سے پانی نکال کر کھیتوں اور باغات کو آباد کیا کرتے تھے۔ پھر یمن، عمان، حضرموت، تہامہ، طائف اور یثرب کی پیداوار دور دراز علاقوں کو ایکسپورٹ کر دی جاتی تھی۔ طائف اور یمن والے شام، افریقہ، ہندوستان اور دوسرے دور دور کے ممالک سے مختلف قسم کے پھلدار درخت منگوایا کرتے اور اپنے علاقے میں اس کی کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ انصار کے متمدن ہونے کے باعث ان کے کاشتکاری کے اصول متعین ہوا کرتے تھے۔ یہود کے زیر اثر ہونے کے زمانے میں ان کو خراج دیتے اور خود مالک ہونے کے وقت زمینوں کو تقسیم کر کے آپس میں پھر کاشت کیا کرتے۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ میں کھجور اس قدر افراط اور تنوع سے پیدا ہوا کرتی کہ عرب کے کسی دوسرے علاقے میں اتنی کھجور اور اتنی ویرائٹی کے ساتھ پیدا نہیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ مولانا سعید انصاری نے زرخانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں کھجور کی 120 اقسام ہوا کرتی تھی۔ طائف کا علاقہ عرب کا زرخیز ترین علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ چونکہ میٹھے پانی، مناسب آب و ہوا اور زمین کی زرخیزی کی وجہ سے مشہور تھا۔ عرب کے مالدار اور سردار گرمیوں کا زمانہ یہاں پر گزارنے آیا کرتے تھے۔ یہاں کی زرعی پیداوار میں اناج، انگور، کھجور اور پھل
مشہور ہوا کرتے تھے۔ یہاں کی زرعی پیداوار دوسرے علاقوں کو برآمد کی جاتی تھی اور طائف کے اصل باشندے بنو عامر اس سبزہ اور گھاس کی وجہ سے جانور پالا کرتے تھے۔ ابن الاسیر کے مطابق قبیلہ بنو ثقیف نے بنو عامر کی اجازت سے طائف کی اراضی پر نصف پیداوار کے عوض کھیتی باڑی اور باغات لگانا شروع کیا تھا، مگر زمینوں پر مکمل قابض ہونے کے بعد بنو ثقیف نے لگان دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً جنگ ہوئی جس میں بنو عامر کو شکست ہوئی اور طائف بنو ثقیف کے زمیندار کے تسلط میں آ گیا۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ کی صنعتوں میں لکڑی کے سامان کی تیاری، اینٹوں کے بھٹے اور کپڑے بنانے کی صنعت یہ موجود تھی اور مشہور تھی۔ اس کے علاوہ زرگری اور سونار کے پیشے پر یہود کا قبضہ ہوا کرتا تھا، اور یہود میں سے بنو قینقاع کا قبیلہ زیورات کے کاروبار میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ طائف کی مالدار عورتوں میں کثرت سے زیور پہننے کے رواج کے باعث زیورات کا کاروبار بہت عام اور پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ طائف، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لوہار، حجام اور بڑے وغیرہ بھی موجود تھے۔ دوسری دستکاری جیسے مٹی کے برتن، جنگوں کی آلات، تیر، کمان، نیزے، ڈھالیں اور پالان وغیرہ وہاں پر تیار کیے جاتے تھے۔ عربوں کے یہاں جنگیں بھی مستقل معاشی آمدن کا ذریعہ شمار ہوا کرتی تھی۔ عرب قبائل میں جاہلیت کی عصبیت، نخوت، تکبر اور عروج پر تھا، جس کے باعث جنگوں کا لگنا ایک معمولی بات ہوا کرتی تھی، اور ان جنگوں کے لیے اسلحہ سازی کے کارخانے ناگزیر ہوا کرتے تھے۔ قبل از اسلام عرب اپنی قبائلی جنگوں کو ایام العرب یعنی عرب کے دن کہا کرتے تھے۔ مورخین نے 132 ایام العرب کا ذکر کیا ہے۔ چند مشہور ایام العرب میں جنگ بسوس تھی، جو ربیہ کے دو قبائل بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان ہوئی تھی، جس کی اصل وجہ چراگاہ میں اونٹوں کو چرانے کے حق پر جنگ کی گئی۔ دوسری مشہور جنگ حرب داہس والغبراء تھی، جو دو گھوڑوں کی مسابقت اور شرط کی رکوم کی ہار جیت پر اختلاف ہو جانے کے باعث مضر کے دو قبائل ابس اور زبیان کے درمیان ہوئی تھی۔ تیسری مشہور جنگ فجار تھی، جس کے فریق قریش اور کنانہ اور حوازن یعنی قیس اعلان تھے۔ ایام العرب میں چوتھی قابل ذکر جنگ حرب ذی قار کے نام سے مشہور ہوئی، جو ربیہ کے قبائل اور ایران کی شاہی فوج کے مابین شاہان ہیرا کے امانت رکھے ہوئے سامان کی واپسی کے تنازع پر جنگ چھڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ عرب جاہلیہ کی تمام جنگیں صرف معاشی اسباب کی بنا پر ہی نہیں لڑی گئیں، مگر ان میں سے بیشتر لڑائیاں اور جنگیں ان کا محور یہی چراگاہیں، پانی کے کنویں، مویشی اور مال تجارت کی لوٹ مار تھی۔ ان لڑائیوں سے فاتح قبائل کو نہ صرف مال غنیمت کی شکل میں معاش کے نئے ذرائع حاصل ہو جایا کرتے تھے، بلکہ مغلوب قبائل کے افراد قتل یا قید کے باعث کم ہو کر ان کے معاشی دباؤ کو کم کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوٹ مار صرف چراگاہوں اور چشموں پر قبضے کی غرض سے ہی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ تجارتی قافلوں کو لوٹ کر اس کے سامان پر قبضہ کرنے اور اس کے معتوب افراد کو غلام تک بنا لینے کو بھی عرب کی معاشرت کا کثیر الوقوع واقعہ خیال کیا جاتا تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قریش اور دیگر قبائل عرب نے تجارتی قافلوں کی بسلامت آمد و رفت کی غرض سے بیرونی ممالک اور اندرون عرب متعدد معاہدے بھی کر رکھے تھے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن نوفل بن الحارث کہتے ہیں کہ ہاشم ایک شریف آدمی تھے۔ انہیں قیصر سے قریش کے لیے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس کے ملک میں امن و امان اور حفاظت کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ جب وہ سڑکوں اور راستوں پر مال و اسباب لے کر گزریں تو انہیں چنگی یعنی ٹیکس سے معاف رکھا جائے گا۔ قیصر نے یہ اجازت نامہ لکھ کر دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک بہت بڑا معاشی ذریعہ لوٹ مار تھا، چوری، ڈاکہ، جس سے سوائے حدود حرم کے کوئی دوسرا علاقہ محفوظ نہیں تھا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا
وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بدامنی کی وجہ سے کوئی بھی تجارتی قافلہ حفاظتی دستے کے بغیر سفر نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ شہر حرم یعنی حج کے مہینوں کو بھی لوٹ مار کے لیے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے علامہ سعید امالی القالی سے نقل فرماتے ہیں کہ عرب یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ ان پر مسلسل 3 مہینے یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم ایسے گزریں کہ وہ لوٹ مار کرنے پر قادر نہ ہو سکے، اس وجہ سے کہ ان کے گزر بسر کا ایک ذریعہ لوٹ مار ہی ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر جواد علی تحریر کرتے ہیں کہ عرب قبائل کو جب حادثاتی ضرورت، بھوک، کوئی ضرورت، پریشانی اور بدحالی پیش آیا کرتی تو وہ شدت سے ہر چیز سے انکار کرتے اور ہر چیز اور ہر انسان پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ کسی عرف اور رواج کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی حرمت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، معمولی سامان کے لیے قتل کرتے، ان ایام حرمت میں بھی قتل کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ اشہر حج اور احرام کی حالت میں بھی نہتے حجاج ان کے شر سے محفوظ نہیں رہا کرتے تھے۔ مکہ کے آس پاس رہنے والے بنو اسلم اور بنو غفار لوٹ مار میں اپنی مثال آپ تھے۔ قبیلہ بنی طوع نے جہاں ایک طرف حاتم طائی کی سخاوت سے شہرت حاصل کی تو دوسری جانب بنو طوع کے ڈاکوؤں اور چوروں نے بھی بڑی شہرت حاصل کر رکھی تھی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ جزیرہ نما عرب کی اقتصادی حیثیت کیا تھی اور اہل عرب کے یہاں ذرائع آمدن کے کون کون سے طریقے مروج تھے، ان کے یہاں تجارت کے لیے کون کون سی منڈیاں اور بازار اور میلے مشہور ہوا کرتے تھے۔ آئندہ کے پروگرام میں بھی گفتگو ہوگی کہ عرب معاشرے کے مختلف طبقات، عورت کی حیثیت وہاں پر کیا تھی، بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی وجوہات کیا تھیں، سخاوت، اور یہ سب اہل عرب کا اس میں مقام کیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔